नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिल बिल खैर। आज इंशाअल्लाह ताला हमने लास्ट वीक किया था आयत नंबर 31 एंड 32 की डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड एराब, और उसके बाद हमने काफी डिस्कशन भी उस पे की थी, बड़ा अच्छी डिस्कशन रही थी। तो आज इंशाल्लाह इन आयत की थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इसकी एराब हम कर रहे थे तो काफी जो मेन वर्ड्स थे उनकी मीनिंग और उनका रिलेशनशिप आपस में हमने बहुत डिटेल में इसको कर लिया था। जैसे इस्म का आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया था कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। फिर उसके बाद हा और हुन्ना के जो ज़मायर यूज हुए थे उनसे क्या रिलेटेड है, अरादा हुम में क्या क्या चीजें हमें कैसे स्पेसिफिकली पता चलती हैं हुम की ज़मीर से, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इन डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो तफसीर में आज ऐसा नहीं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर है, कुछ थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगी आज। और इसमें वाला अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो ये वन ऑफ द बड़ी प्रोफाउंड आयत आप कह सकते हैं, ये जो है अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम से बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें मिलते हैं, ड्राइव कर सकते हैं हम। बहुत सारी मतलब लेसन्स भी हैं हमारे लिए इसमें। अलग अलग मुख्तलिफ तफासिर को कोट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, मैंने एक समराइज वर्जन आप लोगों के लिए बना लिया है। अब इसके बाद अगर कोई मजीद बहुत ज्यादा मतलब स्पेसिफिकली देखना चाहता है कि ये हदीस कहाँ है और ये चीजें कहाँ हैं, तो वो फिर आप इंशाल्लाह अपने ओन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने मुख्तलिफ तफसीर को आज स्टडी कर रही थी, मुख्तलिफ स्कॉलर्स का इसमें मैंने सुना, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए एक समराइज वर्जन में आज इंशाल्लाह इन दो आयत से रिलेटेड आप लोगों के सामने रखूंगी, ठीक है। सो इसमें एक चीज जो है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर ली थी, कुल के बारे में बहुत डिटेल में हमने किया था। रिमेम्बर हमने ये भी पुराना भी जो है ग्रामर की क्लास से निकाला था, और हमने कुल के जो हमने मुदाफे इलैह के हिसाब से होता है वो भी हमने पढ़ा था, और कुल की बहुत डिटेल में कर ली थी हमने। उसमें एक चीज बस मैं और एक दफा मेंशन करना चाह रही थी आप लोगों को कि कुल जो है वो एवरीथिंग एंड ऑल के मायनों में जब हम लेते हैं ना, तो अम, इसमें कुल ऐसे भी आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आप लोगों को। जैसे आपका कोई दोस्त आपके लिए कहे कि आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। या कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए कि आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, तो इससे मुराद क्या होती है कि जाहिर बात है उसने ईच एंड एवरीथिंग तो नहीं किया होता, इसमें इससे मुराद क्या होती है कि वैरायटी ऑफ थिंग मैंने तुम्हारे लिए किया है। बहुत सारा काम मैंने तुम्हारे लिए किया, ये बहुत सारी चीजों में की बहुत सारी कोशिश मैंने तुम्हारे लिए की, या वैरायटी ऑफ जो है वो कोशिशें मैंने तुम्हारे लिए की। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि यहाँ जो कुल है ना, कुल इससे मुराद ये भी है कि वैरायटी ऑफ थिंग्स। हमने लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिटेल में करा था कि किस तरह से कुल्लू हा और हा क्यों आया और कुल्लू से क्या मुराद है। तो ये इंशाल्लाह आज भी इसको थोड़ा सा और करेंगे, लेकिन इस चीज को बस मैं लास्ट वीक के लेसन में से ऐड कराना चाह रही थी कि इसमें वैरायटी भी आ जाती है, ठीक है। सिर्फ एवरीथिंग नहीं आता बल्कि वैरायटी भी इसमें शामिल है। जो चीजें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ वो आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। इसमें एक आयत को देख लेते हैं, आयत नंबर 31 एंड 32 को दोबारा से। हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लमा आदमा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसको सिखाया, आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्मा नाम। और नाम का हमने बहुत डिटेल में लास्ट टाइम किया था कि अस्मा जो वर्ड है वो किससे निकला है, वसमा से निकला है, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि सिफात भी होती हैं, उनको किस तरह लिया जाता है। वी हैव डन इट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या अल्लाह ताला ने उनको नाम सिखाए, कुल्लाहा सारे के सारे जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, और कुल भी बहुत डिटेल में हमने कर लिया था कि इसमें वैरायटी भी शामिल है, सारी कैटेगरी जब लेते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। हाँ भी क्यों आए ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। सुम्मा अरादहुम, और फिर पेश किया उनको अलल मलाइकती फरिश्तों के सामने। और जो पेश किया था
کس طرح سے پیش کرنا تھا یہ بھی ہم لوگوں نے لاسٹ ویک کر لیا تھا. ٹھیک ہے, فرشتوں کے سامنے فقالا, تو انہوں نے تو ان سے کیا کہا, انبنی انی, ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے, تو پھر فرشتوں نے کیا رپلائی کیا تھا, قالوا سبحانکا, کہ پاک ہے تیری ذات, اور لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں, الا ما علمتنا, جو کچھ تو نے سکھا دیا, انکا, بے شک تو ہی, انت علیم الحکیم, حکمت والا ہے اور جاننے والا. یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ کر لیا تھا. سبحانہ کا کس طرح سے اس کو کس سے نکلا ہے, یہاں پر کون سا فعل محذوف ہے, یہ ساری ڈیٹیل الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. اور لا نفی جنس آ رہا ہے تو اس سے کیا افیکٹ پڑ رہا ہے تفسیر میں, تو وی ہیو کورڈ آلریڈی. تو آج جو ہے وہی میں نے آپ کو کہا کہ آج کی آیت میں تھوڑا سا اسپیچ اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, کیونکہ یہاں اسپیچ کی بات ہوئی نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو, اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حدیث ایک آتی ہے صحیح الحبان میں کہ جب آدم علیہ السلام پر کے اندر جو ہے نا روح پھونکی گئی, ٹھیک ہے, تو وہ فور ہیڈ سے ہوتے ہوئے جب ان کے نوسٹرلز تک پہنچی نا, تو انہوں نے فرسٹ چیز ان کو چھینک آئی. ٹھیک ہے, فرسٹ چیز کیا ہوئی, ان کو چھینک آئی, ہی سنیزڈ, اینڈ واٹ ہی سیڈ, الحمدللہ. انہوں نے کیا کہا, الحمدللہ. اور ایک اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پورا اس طرح کا جملہ کہا, الحمدللہ رب العالمین, جو سورہ فاتحہ کی فرسٹ آیت ہے نا, قرآن کی پہلی آیت, وہ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے صرف الحمدللہ کہا. اور یہ کب تھا کہ جب ان کو سکھایا نہیں گیا تھا, اس وقت کوئی علم نہیں دیا گیا تھا, ابھی ان پہ روح پوکی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام پہ, اور ان کی روح جب نوسٹرلز تک پہنچی, ان کے یعنی اوپر سے ڈالی گئی, نوسٹرلز تک پہنچی, تو وہ انہوں نے یہ الحمدللہ کہا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری فطرت کے اندر ہے یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حمد کے اندر شکر اور تعریف دونوں آتی ہے. تو یہ ہماری فطرت کے اندر ہے. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی چیز نہیں سکھائی گئی تھی, ابھی تو ان کے اندر روح پھونکی جا رہی ہے, ابھی پوری باڈی میں بھی روح نہیں آئی ہے, لیکن اسٹل یہ انہوں نے کیا چیز پہلے بولی, الحمدللہ. اور ہم اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر انگریو ہے, یہ چیز انگرینڈ ہے کہ ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. ایک ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک لیکچر میں سنتے ہوئے مجھے اچھا لگی یہ پوائنٹ, تو میں ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیا اس کو. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیسے استغفار کرتے ہیں نا, اور جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں, ایون جو مسنون دعائیں جو حفاظت کی ہیں وہ پڑھتے ہیں, ان سب میں کیا ہے, ہماری ایک غرض شامل ہوتی ہے. قرآنی دعائیں بھی جو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ایک غرض شامل ہوتی ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ استغفار کرنے سے کیا ہوگا, اللہ کی بلیسنگز آئیں گی. سورہ نوح میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ بارشیں برسائے گا, اللہ کی نعمتیں آئیں گی, رزق کشادہ ہوگا اگر تم استغفار کرو گے. تو اس میں بھی ہمارا ایک مطلب ہی پوشیدہ ہوتا ہے. بظاہر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, لیکن اسٹل ایک مطلب پوشیدہ ہے. اسی طرح کوئی دعا بھی مانگ رہے ہیں, چاہے قرآنی ہو چاہے مسنون ہو, ہماری ایک غرض پوشیدہ ہے کہ اللہ مجھے عافیت میں رکھنا, مجھے میرے ساتھ یہ اچھا ہو دنیا میں, ٹھیک ہے, اور آخرت میں. لیکن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نا, تو اس میں ہماری کوئی غرض شامل نہیں ہوتی, کیونکہ ہم تو بس اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں نا, اس میں ہماری کوئی غرض شامل نہیں ہے. تو بہت ہی پیور چیز ہے, جسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جگہ جگہ ہمیں تسبیح سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس آیت سے بھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کا واقعہ ہے, اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا ہمارے اندر انگرینڈ ہے, اور ہمیں اس کو اپنی پریکٹس میں لانا ہے, کیونکہ یہ ہماری فطرہ کا حصہ ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہی واز ناٹ ٹاٹ اینی تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم, ابھی تو روح جا رہی ہے اندر. ٹھیک ہے, ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ الحمدللہ بولا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح رسپونڈ کیا کہ یا رحمت اللہ او آدم. ٹھیک ہے, کہ تم پر رحمت ہو, اللہ کی رحمت ہو آدم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رسپونڈ دیا. اور اب ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سنیز کرتا ہے اور وہ الحمدللہ بولتا ہے, تو ہم اس کو کس طرح سے, ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں کس طرح اس کو جواب دینا ہے, رحمک اللہ کر کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تم پہ رحم کرے.
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ڈیفالٹ ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا ہے، کہ انسان کا اللہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے کہ he wants to praise اللہ سبحانہ و تعالیٰ and he should praise اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ اور انسان کا جو ڈیفالٹ ریلیشن شپ ہے وہ رحمت کا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلا ورڈ جو ایک کسی انسان کے منہ سے نکلا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا رسپانس کسی انسان کو کیا تھا؟ کہ تم پر رحم ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ڈیفالٹ ریلیشن شپ وہ کیا ہے؟ شکر اور رحمت کا ہے. الحمدللہ، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں سے ہے. اس کے بعد قرآن میں آتا ہے، میں نے یہ آیت بھی آپ لوگوں کے لیے نکال کے رکھی تھی، 1 منٹ دیجیے گا. آیت نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. 253 میں آتا ہے قرآن کے کہ ہم نے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رسولوں پر کچھ رسولوں کو برتری دی ہے، فضیلت دی ہے. یعنی ہر رسول جو ہے وہ ایک ہی سٹیٹس پہ نہیں ہے، ایک ہی درجے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، منہم من کلم اللہ، یعنی کچھ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا. اور وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، کچھ کو درجات میں بلند کیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اپنے کس آنر کا ذکر کیا ہے، فضیلت کے، جو فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے فضل دیا ہے کسی کچھ پروفٹس کو، کچھ پہ فضیلت دی ہے. تو اس میں فرسٹ چیز کیا بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کے ساتھ کلام کیا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ it was a big honor کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، it's a very big honor. فضیلت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پتا ہے، ہماری جو بھی نالج ہے اس کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم 3 پروفٹس ایسے تھے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں لکھ لیجیے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام، اور تھرڈ نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو دیر آر 3 prophets جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کلام کیا ہے. باقی جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئیدر تھرو میسنجرز کیا ہے، یا ان کے دل میں خواب میں ڈالا، یا کوئی اور میتھڈ یوز ہوا، لیکن ڈائریکٹلی کلام نہیں کیا. صرف ہماری، جہاں تک ہماری نالج ہے، اب تک نالج ہے، ڈیفینیٹلی اللہ نوز بیسٹ. لیکن جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 پروفٹس ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت دی گئی، اور وہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹلی کلام کیا. اور اس میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. ہاؤ؟ کیونکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ کیا. ٹھیک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا. اور اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ، اور اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ آپ قرآن میں ہی بہت سی آیات ایسی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا. جیسے فار ایگزامپل، میں آیت نمبر تو نہیں کوٹ کروں گی آپ لوگوں کو، آپ لوگ خود ہی اس کو دیکھیے گا. لیکن جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا، وہ آیت مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہی پوری، لیکن اس طرح آپ سے کہا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہو. پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی کہا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے. اور ایک ہی دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ ابلیس تمہارا اور تمہارے بچوں کا دشمن ہوگا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے انیمی ہو تم. تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو وہ دعا تھی، استغفار کی جو دعا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سکھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سی احادیث اس بارے میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان سے. جس میں اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، ایک دو واقعات شیئر کرتی ہوں کیونکہ کافی حدیث ہیں، ایک دو واقعات شیئر کرتی ہوں. اس میں بیفور آئی موو آن یہ میں ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بات ہوتی تھی یہ پردے میں
ٹھیک ہے ہوتی تھی، نور کا ایک پردہ تھا جس سے ہوتی تھی. کسی نے بھی کسی بھی پروفٹ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ڈائریکٹلی. یہ بات چیت بھی ہوتی تھی تو وہ کسی پردے کے بیچ میں ہوتی تھی. اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ایک آپ کہیں کہ جو واقعہ ہے یا جو ایک موقع ہے وہ کب ہوگا؟ صرف قیامت کے دن ہوگا. اور جنتیوں کے لیے ایک بلیسنگ بھی ہوگی کیونکہ جنت میں وہ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے ریگولر بیسس پہ. اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے. لیکن یہ جو پروفٹس نے جو بات کی ہے، یہ تینوں پروفٹس نے جو بات کی ہے، یہ ویل کے اندر رہ کر کی ہے، ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں دیکھا. تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں ایک دو واقعے شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، حدیث کا ریفرنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ہے نا، بہت سی احادیث ہے جن میں پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی تھی. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تو اس کے بعد ان کو کہا کہ تم جا کر اینجلز کو سلام کرو. ٹھیک ہے، سلام کرو. اور ان کو سکھایا کہ تم بولنا السلام علیکم. حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. اور تم غور کرنا، یعنی میمورائز کرنا، میں آپ کو ذرا مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، اس بات کو میمورائز کر لینا کہ تمہارے جو اینجلز ہیں انہوں نے تمہیں جواب میں کیا کہا. جب تم نے سلام کیا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا. اور یہ جو جملے ہوں گے، یہ سلام کرنا اور سلام کے جواب کا جو جملہ ہوگا، یہ تمہارے اور تمہاری پروجنی کے لیے جو ہے وہ سلام ہوگا دنیا میں. اس لیے تم اس کو میمورائز کر لینا. ٹھیک ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر کیا کہا؟ السلام علیکم. دیٹس اٹ. پورا سلام نہیں، صرف یہاں تک السلام علیکم. اور فرشتوں نے پھر ان کو جواب دیا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، کیا جواب دیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس سے بھی اس بات کی ایک دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ جب تمہیں کوئی گریٹنگ کرے، قرآن میں بھی آتا ہے یہ چیز اور حدیث میں بھی ہمیں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی تمہیں گریٹ کرے تو تم اس سے زیادہ اچھی طرح سے گریٹ کرو. ٹھیک ہے. اور یہاں فرشتوں کے عمل سے بھی اس چیز کی تائید ہو رہی ہے کہ یس، when آدم علیہ السلام said السلام علیکم, the angels responded وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھوڑا سا بڑھا کے. ٹھیک ہے. اور پھر مزید ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے گریٹنگز کا جواب دینا چاہیے. تو یہ ایک حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات چیت کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فضیلت ہے پھر ان کو حضرت آدم کو ہر پروفٹ سے اوپر کرتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی صرف طور سینا پہ اور رسول اللہ صرف معراج میں اللہ سے ڈائریکٹلی ہم کلام ہوئے، لیکن آدم علیہ السلام کئی بار ہوئے. ٹھیک ہے. جب عید الست ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہے عید الست کیا ہے؟ عید الست جو ہے وہ ایک جب تمام روحیں بن گئیں، ایک منٹ دیجیے گا، جب تمام روحیں بن گئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد لیا ہے. اور اس عہد کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے. اس کو عید الست کہتے ہیں کہ تم سب میری عبادت کرو گے. اور مختلف مطلب ہم نے توحید پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری روحوں نے، اس کو عید الست کہتے ہیں. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام واز ایز اے باڈی تھے. ہی واز دا اونلی ون جو فزیکل باڈی کے ساتھ موجود تھے. باقی تمام جو انسانیت ہے وہ کس فارم میں تھی؟ روح کے فارم میں تھی. اور یہ اس وقت بھی جب یعنی یہ جو عہد لیا گیا، یہ کیا زبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی لیا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں، یعنی جبکہ ابھی یہ والی آیت بھی نہیں آئی تھی کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو، یا جنہ بننے سے پہلے، یا کہ تم دونوں میاں بیوی اب یہاں رہو. حوا کے بننے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عہد لے کے ان سے کلام شروع کر دیا تھا. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. چونکہ یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 31 جو ہے، یہ چونکہ اسپیچ سے متعلق ہے، کلام سے متعلق ہے، تو اس لیے ساری جو ہم انفارمیشن ہے وہ میں کلام سے ہی ریلیٹڈ، جو ہماری پوائنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا بتایا گیا
اس آیت میں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو اس کے بعد سب سے پہلے ان کو نام سکھائے. سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ ان کو نام سکھائے. اور نام سکھانے سے کیا مراد ہے ڈیٹیل تو ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اسم سے کیا مراد ہے, اسم جو ہے اس میں کیا کیا شامل ہے, یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. 2 میجر اوپینینز اس کے بارے میں مفسرین کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ڈسکشن بہت ہوئی کہ کیا سکھایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو 2 میجر اوپینینز ہیں. ایک تو جو اوپینین ہے, ویسے تو کافی ساری ہیں چھوٹی چھوٹی, اب اس پہ بہت ڈسکشنز ہوئی ہے, لیکن 2 میجر اوپینینز جو ہیں اگر ہم سمرائز کریں اس کو تو ملتے ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پراپر نام سکھائے گئے تھے. خالی پراپر نام ڈفرینٹ کیٹیگریز کے, یعنی اینجلس کے نام سکھائے گئے تھے, ان کے جتنی بھی پروجنی آنی تھی ان کے نام سکھائے گئے, یعنی میرا آپ کا نام سکھایا گیا ان کو, جتنے اینیملز کے نام سکھائے گئے, جتنے بھی پراپر نیمز تھے نا وہ سکھائے گئے. یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناؤن سکھائے تھے, ایوری تھنگ, جو کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے ٹیکسٹ سے بھی یہ اوپینین مجھے, میرا اپنی پرسنل رائے ہے کہ یہ مجھے زیادہ قریب تر لگتا ہے کہ اسما جو ہم نے بات کی تھی کہ ناؤن میں کیا کیا چیزیں شامل آ جاتی ہیں, کہ نہ صرف نام شامل ہوتے ہیں بلکہ صفات بھی شامل ہوتی ہے. یعنی اگر ان کو بتایا گیا کہ یہ بک ہے, اور ناؤن کے اندر کامن ناؤن بھی ہوتا ہے اور پراپر ناؤن بھی ہوتا ہے نا, دونوں شامل ہوتے ہیں. تو ایڈجیکٹیوز بھی شامل ہوتے ہیں, جو ہے وہ اور بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں, آئیڈیاز بھی شامل ہوتے ہیں. اسم از اے ویری براڈ کیٹیگری. اور ان کو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا اگر بک, تو بک کی کیا صفات ہیں وہ سکھائی گئی, اور اسی کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. رائٹ, آپ دیکھیں آپ کوئی ٹیبل رکھا, آپ اس کو بک کا نام تو نہیں دیتے نا. کیسے آپ نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بک کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس کے اندر پیجز ہوں گی, اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوگا, اس میں بھی بائنڈنگ فارم ہوگی, تبھی وہ بک کہلاتی ہے. آپ کسی ٹیبل کو بک تو نہیں کہتے نا, بیکاز یو نو دا پراپرٹیز آف بک. رائٹ, تو یہی چیز جو ہے وہ ہم جو اسکالرس کہتے ہیں کہ ان کو ناؤن سکھائے گئے, اسما سکھائے گئے, جس میں اس کی کامن ناؤن, پراپر ناؤن, ہر چیز آ جاتی ہے اور ان کی پراپرٹیز بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ یعنی بیسکلی ان کو اسپیچ سکھائی گئی, بیان سکھایا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ گفٹ تھا اللہ سبحانہ کی طرف تعالیٰ کی طرف سے, ایک گفٹ آف نالج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ دیا گیا ان کو. کیسے دیا گیا؟ دس از بیونڈ آور کمپریہنشن. یہ علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے. تو وی کی ناٹ کمپریہینڈ. وائی؟ بیکاز ہمارے ذہن میں جب اس طرح ناؤن سکھانے کی بات آتی ہے نا تو ہمیں کنڈر گارڈن کی ایک کلاس یاد آ جاتی ہے, لیکن وی کین ناٹ کمپریہینڈ دیٹ سچویشن کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو سیکنڈ رائے جس کو میں آپ کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی زیادہ یہ میرا تو اتنا علم نہیں ہے, لیکن گرامر تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اور ساری تفسیر پڑھنے کے بعد مجھے بھی یہ زیادہ کلوز رکھتی ہے, واللہ عالم. لیکن یہ جو رائے ہے یہ ابن عباس, جابر, قتادہ, جو بڑے بڑے جو مفسرین گزرے ہیں, اور ابن تیمیہ, ان سب کی رائے یہی ہے. ٹھیک ہے, یہی والی کہ ان کو ناؤن سکھائے گئے تھے, صرف پراپر ناؤن نہیں, ناؤن وتھ صفات اینڈ ایوری تھنگ سکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور آیت کا ایک ریفرنس تھوڑا سا آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی تھی, کیونکہ یہ بھی اس آیت سے چونکہ اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے نا, تو میں آپ کو یہ دینا چاہتی تھی. اس کو کیسے ہٹائیں گے؟ اس آیت کا میں آپ کو کچھ آیتوں کا ریفرنس دینا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, سورہ رحمان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رحمان یعنی رحمان, علم القرآن, اس نے سکھایا کیا؟ قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان کو بنایا. علمہ البیان, اور اس کو اسپیچ کی طاقت دی. ٹھیک ہے, تو خلق انسان کے بنانے کے ساتھ کس چیز کو شامل کیا گیا؟ بیان کو شامل کیا گیا, اسپیچ کی طاقت کو. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. وہ یہ کہ جب انسان کو بنایا گیا اور اسے بیان کی جو وہ دی گئی نا, تو بیان جو ہے وہ پینیکل آف اسپیچ ہوتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ باتیں کر لینا, بلکہ جو ایلیکوینس اور پینیکل ہوتا ہے, یعنی
پراپر طریقے سے بات کرنا وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کس لینگویج کو سکھایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, اس بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, میں نے اس کو کافی ڈیٹیل میں کیا ہے, مجھے بہت مزہ آیا ویسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لینگویج کیا تھی. لیکن کچھ میجورٹی آف جو پرانے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی لینگویج عربک تھی, لیکن جو تحقیق سے اگر پتہ چلا ہے تو اس وقت عربک نہیں تھی. لہٰذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, پورا ایک لیکچر ہے جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن ماڈرن لنگوسٹک بھی یہ کہتے ہیں, جیسے جو لوگ نان مسلمس ہیں, جن کو ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں, وہی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیر واز اے ون مدر لینگویج اور اس سے پھر لینگویجز نکلتی رہیں. ٹھیک ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کس لینگویج میں کمیونیکیٹ ہوا ہمیں نہیں پتا. یس, اور جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں عربک ہو سکتی ہے لینگویج, لیکن بہت سے اسکالرز کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, بیکاز اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ قرآن عربک میں ہے تو عربک سب سے زیادہ عزت والی لینگویج ہے, تو اس لیے. لیکن یہ اس بات کا پروف نہیں ہے کہ ان سے عربک میں بات ہوتی تھی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو کی تو زبان کچھ اور تھی, رائٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے بھی کلام کیا, اس ٹائم پہ ہیبرو اور اس طرح کی چیزیں چلتی تھی. کچھ اسکالرز کہتے ہیں ایون سیرین, ہیبرو, الگ الگ اس کے بارے میں اوپینینز آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اسپیسیفکلی نہیں پتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح سے بات ہوئی تھی, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس لینگویج کو اب ڈرائیو کر سکیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ لینگویج اسٹیگننٹ نہیں ہوتی, ایک جگہ نہیں ٹھہرتی, بلکہ لینگویج ایویلویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایوولوشن ہوتا رہتا ہے لینگویج کے اندر, اور وہ ہر دن لینگویج جو ہے اس کے اندر وہ نئی چیزیں بورن ہو رہی ہیں اور وہ چینج ہو رہی ہے. اب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قریش کی جو لینگویج تھی, جس کو کلاسیکل عربک پڑھتے ہیں, وہ قرآن میں پڑھتے ہیں ہم, بس قرآن میں زندہ ہے وہ. لیکن آج جتنے بھی عرب اس دنیا میں موجود ہیں وہ پیور قریشی عربک نہیں بولتے, وہ اپنے اپنے علاقے کے عربک میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وی وونٹ بی ایبل ٹو ڈرائیو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا لینگویج تھی, اور یہ لینگویج کو کیوں اتنا زیادہ, اسپیچ کو اتنا زیادہ کیوں فوکس کیا. آپ دیکھیں قرآن میں بھی کتنی دفعہ فوکس ہوا ہے, حدیث میں بھی ہوا ہے, قرآن میں کتنی آیتیں تھے جو انسان کو بتایا گیا کہ تمہیں اسپیچ کی نعمت سے نوازا گیا. اس کا ریزن یہ ہے, آپ کو یہاں میں اس آیت سے پتہ چلا نا, اٹس اے ڈیوائن گفٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو اور اس کو بیان کی توفیق دی. سورہ رحمان سے بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, جو کسی اور کریچر کو نہیں ملی, کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. اچھا, اور اس میں مفسرین نے یہ بات بھی اٹھائی ہے کہ وائے عقل کیوں نہیں, عقل کا ورڈ کیوں نہیں استعمال ہوا, عقل کا ورڈ کیوں استعمال نہیں ہوا, اسپیچ کا کیوں استعمال ہوا, بولنے کی طاقت, بیان. اچھا, یہاں پہ نارمل ریگولر بولنا نہیں ہے, بول تو فرشتے بھی رہے. ٹھیک ہے, جانور بھی اپنی کوئی نہ کوئی زبان میں کچھ نہ کچھ بول ہی رہے ہوتے ہیں, آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. یہاں جو بات ہوتی ہے نا, کوئی بیان کی بات ہوئی, ایلیکوینس کی بات ہوتی ہے کہ انسان پروفاؤنڈ لینگویج میں اپنی میسج کو کنوے کرتا ہے. یہ جو ایبلٹی ہے نا, تو عقل کیوں نہیں استعمال ہوا, اسپیچ کیوں استعمال ہوا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بیان کے اندر ہی نا عقل خود بخود آ جاتی ہے, کیونکہ عقل بیان سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کہا نا کہ ہم نے آدم کو چیزیں سکھائیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آلریڈی ان کے اندر وہ انٹلیکٹ, مطلب ان کے اندر یہ ایبلٹی دی گئی, ان کو آلریڈی وہ اتنے انٹلیکٹ تھے کہ وہ یہ کمیونیکیٹ کر سکے نا, وہ یہ لے سکے یہ چیزیں. آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بول نہیں سکتے, لیکن دنیا کے جینیس لوگ ہیں, وہ گزرے بھی ہیں اور جینیس ہیں, ان کا دماغ اتنا جینیس ہے. یعنی عقل کمز فرسٹ. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے اندر بیان کی طاقت ہے, خود بخود ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس کی انٹلیکٹ اسٹرانگ ہوگی. تو یہاں پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے, یہ کیوں کہا گیا کہ ہم نے ان کو بولنا سکھایا, ان کو علم دیا, چیزوں کا علم دیا, ان کو بولنا سکھایا, یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہم نے ان کو عقل دی اور سب کچھ سکھا دیا. کیونکہ عقل کے بغیر ویسے بھی انسان جو ہے وہ اسپیچ میں ایلیکوینس حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, جب فرشتوں کو یہ جو کہا گیا نا, حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے, اور کہا گیا کہ تم ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ چیزوں کو پیش کیا گیا,
جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، اور کہا کہ اب تم بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو یہ کیوں کہا گیا ان کنتم صادقین، تم سچے ہو؟ بیکاز آف دیئر کلیم، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کریں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسکلی ان کو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ فساد بھی کریں گے، لیکن اسی میں بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے، جو پروفٹس ہوں گے، جو صادقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اپنے کلیم میں تو چلو تم بتا دو. یعنی کوئی بیسکلی اینجلس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنی تھی. ٹھیک ہے، اور آگے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں فرشتوں نے کیا کہا، کیا دیا تھا. ہم نے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، سبحانہ کا ہم بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کہ اس میں کیا مطلب ہے، اس کے اندر کون سا فعل محذوف ہے اور یہ کون سا مفعول ہے، یہ ساری چیزیں، اس سے ٹرانسلیشن میں کیا فرق پڑا، یہ سب ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. اور لا علم لنا، یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ یہ کون سا لا ہے، نفی جنس ہے. تو یہاں پر اور کون علم تنا میں کون کون سے مفعول آ رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں، تو وی آر ناٹ گوئنگ انٹو اٹ. لیکن اس یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں نے فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جو جتنا علم آپ نے دیا اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں معلوم تو کہہ دیں مجھے نہیں معلوم. ابھی یاسر قدی کا ہی میں پڑھ رہی تھی ان کا، تو انہوں نے اس میں لکھا، بڑا شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو، کہ انہوں نے بڑا اچھا لکھا کہ وہ پاکستان میں ایک اسکالر سے ملے، آئی تھی مفتی تقی عثمانی سے ملے یا کس سے ملے، بھول گئی نام میں اسکالر کا. اور انہوں نے 2-3 بار ان سے گھما پھرا کے ایک کویشچن پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. انہوں نے پھر دوبارہ اس کو جو ہے نا اس کویشچن کو پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے بولا مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں معلوم. الگ الگ طریقے سے انہوں نے نا اس کویشچن کو گھما گھما کے پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے صاف منع کر دیا. پہلے وہ سمجھے کہ یہ شاید مجھے اوائڈ کر رہے ہیں اس کویشچن کو، لیکن نہیں، انہوں نے بولا مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کے بارے میں اس کو ایکسپلین بھی کرنا کی کوشش کی. دیکھیں یہ چیز ہے جس کے بارے میں کچھ میٹ سے جو ہے آج کل سنتھسائز میٹ جو بنتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کوئی کویشچن کیا تھا ان سے، تو انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ دیکھیے یہ ایسے بنتا ہے، یہ پروسیس ایسے ہوتا ہے، کہ اب آپ بتائیے آپ فقہی طور پہ اس کی کیا رائے. لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو یہ یاسر قدی نے کیا لکھا اس میں، مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ آرٹیکل، انہوں نے جو اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ادب سیکھا علم کا، کہ اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم تو آپ کمنٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کہہ دیں مجھے نہیں معلوم. اس میں کوئی، جب اتنے ویل نون اسکالر آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یاسر قدی کے سامنے میری کیا رسپیکٹ رہے گی، رائٹ، یہ کہیں گے لوگ یہ تو اتنے بڑے عالم ہیں ان کو نہیں معلوم. تو میں نے ایک ادب سیکھا ان سے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو نہیں معلوم، آپ کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہم فرشتوں سے دیکھتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، and they are not shy about it, they are not hesitant کہ نہیں مجھے یہ بات نہیں بولنی، ورنہ ہماری کیا عزت رہ جائے گی، ابھی تو ہم اتنے بڑے بڑے کلیم کر رہے تھے. دوسرا ایک چیز جو حکیم ہے، اس کے بارے میں بس میں کہنا چاہ رہی تھی کہ حکمت جو ہے نا وہ کہتے ہیں putting things into the right place. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف علیم نہیں ہے کہ موسٹ نالجبل ہو، اسے یہ بھی پتا ہے کہ کس چیز کو کس جگہ رکھنا ہے. اور حکمت ایسی دولت تھی جو ہر پروفٹ کو دی گئی. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پروفٹ کو الگ الگ خوبیاں دی، لیکن حکمت کی دولت تمام پروفٹس کو دی گئی. اور حکمت کے لیے باقاعدہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، یا ایسی چیز نہیں ہے آپ اس کو بلڈ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کو نہ صرف کرنے کی بلکہ صحیح طریقے پہ صحیح وقت پر ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے. نیکسٹ آیت بھی اس سے ریلیٹڈ تھی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں اس کو لمبا نہیں کرنا، انشاءاللہ ہم اعراب کے ساتھ ہی اس کو پھر انشاءاللہ کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو 1 منٹ دیجیے گا، میں یہاں دعا کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد ریکارڈنگ آف کر لیتی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.